अहमियत एक के बाद आई तो है, एक के बाद आई तो है। अगर ऐसा जीरो एक से पहले अगर 1000 लाख करोड़ लगेगा तो कोई अहमियत नहीं है। समझ में आई आपको? कोई अहमियत नहीं है। अब यहां जो अलीफ है एक है, क्या है ये? एक है। अब इसके बाद जो जीरो है क्या है? जो 000 है शहर, क्या है? शहर। इससे मुराद है महीने। क्या है मुराद? महीने। महीने मुराद है। तो वो महीने अल्लाह ने तो कुरान में 1000 कहा। कितने कहा? 1000 कहा। अब 1000 के लिए अगर अलीफ के साथ जोड़ा गया उसके बाद जीरो लगाए तो 1000 है। अगर वही महीने अलीफ से पहले आ गए तो नहीं है ना, आपको कोई अहमियत नहीं। तो बिला मिसाल वो तमसील सुनिए। अल्फ क्या है? अल्फ 1000। अल्फ क्या है? 1000। ये जेर को निकालेंगे तब, जेर को निकालेंगे तब 1000 हो गए। अगर जेर को लगाए तो एक। तो उस एक से मुराद जो उसके बाद महीना आने वाला है क्या है? शहर। शहरान। शहर ये नहीं कहा, सिर्फ शहर कहा। अल्फ शहर। क्या कहा? अल्फ शहर। अब यहां जेर निकाल दिए, अल्फ बन गया। अगर जेर लगाए तो अलीफ बन गया, तो एक बन गया। तो इसके बाद आया शहर। शहर का माना है महीना। क्या माना है? महीना। क्या माना है? महीना। तो मालूम हुआ अलीफ से सिर्फ एक महीना मुराद है, वो महीना है रमजान का। सिर्फ एक महीना मुराद है। कितने? एक महीना। सिर्फ एक महीना मुराद है, वो महीना है रमजान का। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। शहर ये वाहिद मुतकल्लिम है, जमा का सेगा नहीं है। पढ़ते हैं ना आप लोग? एक से बढ़कर है तो जमा का सेगा होता है। ये सिर्फ एक है, वो महीना है रमजान मुबारक। खैरुम मिन अल्फी शहर। और उसके बाद जब एक महीना मुराद है एक से, तनज़्ज़लुल मलाइका। क्या है ये? तनज़्ज़लुल मलाइका। फरिश्ते। फरिश्ते। फरिश्ते कब, कहां? इस रात में जहां बंदा ये मोमिन उसकी इबादत में बैठा है, हर उस जगह उतरते हैं। ये मतलब ना मस्जिद में उतरते ना, जंगलों में बैठा है तो जंगलों में, पहाड़ों में बैठा है पहाड़ों में, जहां भी बैठा हो वहां उतरते। कौन उतरते? फरिश्ते उतरते। किस लिए उतरते? तुमसे मुलाकात करने के लिए उतरते, आप लोगों से मुलाकात। तो ये रात कद्र वाली इसलिए बनी है कि यहां बंदे खुदा और फरिश्तों की मुलाकात होती है। क्या होती है? बंदे और फरिश्तों की मुलाकात। मुलाकात, तुमसे मुलाकात करने फरिश्ते आते हैं। अरे भाई फरिश्ते क्यों मुलाकात करने आते हैं? तो हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्ते दुआएं की हैं कि ए अल्लाह हमको उन बंदों की जियारत फरमा जो बंदे सब कुछ छोड़कर तेरी याद में बैठे, सब कुछ छोड़कर तेरी याद में बैठे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, इमाम अस्कलानी इसकी शरह करते हैं हदीस की, कि उनकी मुलाकात के लिए इस रात को चुना है, इसलिए यह रात कद्र वाली बन गई। अब यह रात कद्र वाली बन गई तो यूं समझो कि अगर मैं अहले तुर्क की साथ यानी तरीकत की जबान में कहूं आपको, एक से हमको सिर्फ एक महीना मिला है,
ایک سے ایک مہینہ ملا ہے۔ اب وہ ایک جو ہے الف، کیا ہے وہ الف، یہ اللہ سے ہے، اور یہی الف سے قرآن کی ابتدا الحمد ہے کہ نہیں؟ اب وہ الف، اب حدیث قدسی پہ آئے، وہ الف جب عرش پر تھا، کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، جو آگے میں دنیا کے حالات بتانے جانا رہا ہوں اس کے لیے یہ کام آئیں گے۔ یہ علی جو عرش پہ تھا، اکیلا تھا، احد تھا۔ کیا تھا؟ احد کا معنی ہے ایک، ایک تھا احد کا معنی۔ وہ احد ایک جب عرش اعظم کو، اس کو عرش اعظم کو چھوڑا، اب یہ مت سمجھے صاحب یہ کیا بات ہم بول رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے عرش اعظم پہ استوا ہے خدا۔ وہ عرش اعظم پر جو استوا ہے وہ ذات ہے اللہ۔ کیا ہے؟ وہ ذات ہے اللہ۔ میں جو ذکر کرتا ہوں وہ ذات نہیں ہے، وہ صفت ہے احد کی۔ کس کی؟ احد کی، یعنی یہ سمجھو ذات اللہ کا نور، نور احدیت سے نور احمد میں آسمانوں پہ ظاہر ہوا۔ اس میں ظاہر ہوا، آسمانوں پہ ظاہر ہوا نور احمد بن کر، اور احمد میں بھی الف ہے۔ کیا ہے؟ الف۔ احمد میں بھی الف ہے، تو الف ساتھ میں آیا نا۔ اب یہی الف جو احمد ہے وہ قرآن کی ابتدا ہے، سورہ فاتحہ۔ کیا ہے وہ؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے نا ہم، الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب ترجمہ کیا ہے، ساری تعریفیں تمام عالموں کے رب کے لیے، ساری تعریفیں جو تمام عالموں کا رب ہے، رب العالمین۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو نور احدیت سے نور احمدیت کا جلوہ جو ہوا، یہی جلوہ سورہ فاتحہ کی ابتدا بنا۔ اب آج کل لوگ فاتحہ سے کئی کچھ چڑھتے معلوم، کئی کچھ چڑھتے معلوم، یہ اللہ سے نہیں چڑھتے، یاد رکھیے یہ معنی، یہ اللہ سے نہیں چڑھتے، یہ مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کا نام فاتحۃ العلم رکھا، فاتحۃ العلم کتاب کا سورہ فاتحہ بنا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں حضرت کی علم سے الحمدللہ رب العالمین بنا۔ سورہ فاتحہ کے اندر پوری ذات ہے، کے اندر اللہ کی ذات نہیں ہے، احمد کا جلوہ ہے۔ پوری سورت میں جلوہ یہ مصطفیٰ ہے، کوئی ظاہر نہیں کر سکتا کہ اس میں اللہ ہے، کہ وہ جلوہ یہ مصطفیٰ سے شروع ہوا ہے۔ اسی لیے ان کو چر پیدا ہوتی ہے، یہ چرتے اس لیے ہے کیوں؟ نسبت ہے۔ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ جلوہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ یہ ہم ڈائریکٹ قرآن میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن پڑھ کر دیکھو، کہیں بھی اللہ ڈائریکٹ بغیر نبی کے یہ کہا کہ میرے بندے میں تیرا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، تو میرا بندہ میں تیرا اللہ، بس ہو گیا کام پر۔ نہ، الف الحم سے لے کر والناس تک قرآن کی آیتیں جتنی بھی رہبری رہنمائی کرتی ہیں، یہ در مصطفیٰ تک ہے۔ قرآن کا کام ہے در مصطفیٰ تک تمہارا مصطفیٰ سے وابستہ کرنا، یہ قرآن ہے۔ اب نبی کا کام ہے تمہارا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں جانا۔ قرآن تم کو بارگاہ خداوندی میں لے جائے گا، نہ، اس کا ذمہ دار قرآن نہیں ہے۔
قرآن ذمہ دار ہے تمہیں برائی سے بچانا، قرآن ذمہ دار ہے اس کی حقانیت کے باتیں بتانا، قرآن ذمہ دار ہے تمہیں عبادت پر لگانا، قرآن ذمہ دار ہے تمہیں واقعات اور ان یہودی عیسائی اور بے ایمان کفر کے بارے میں تمہیں عبرت دلانا، تمہیں سمجھانا، قرآن ذمہ دار ہے تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا۔ اب اس کے آگے تمہارا نبی جانے، تمہارا خدا جانے۔ بس سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ رہا فلسفہ اس رات قدر والی رات کا۔ مجھے خوش نصیب ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ہم کو یہ رات ملی ہے۔ میں نے ایک بات چھوڑا تھا، الف الف جو نسبت میں نے اس کی بتایا ہے، اگر الف کے ساتھ ہم زیر لگا لیں تو یہ خدا ہے، زیر نکالیں یہ مصطفیٰ ہے، یاد رکھیے۔ اب اسی کی دلیل فذکر کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر میں ڈھونڈنے مل جائے گی۔ فذکر انما انت مذکر، یہ مذکر کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ مذکر کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ کون ہے مذکر؟ ہمارا نبی۔ فذکر انما انت مذکر۔ اب میں مذکر ان کی باتوں پہ نہیں جاؤں گا، بس اتنا سمجھ دو اس کی دلیل کہاں ہے۔ فذکر انما انت مذکر میں دیکھ لیں۔ اب یہاں تک یہ فلسفہ رکھ دیں۔ اب آئیے جو آیت میں آیتیں، دو آیتیں چھوٹی آیتیں سورہ قیامہ کی تلاوت۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یہ دو آیتیں یہ فلکیات سے جڑتی ہیں۔ اب آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ حدیثیں ہمارے تمہارے نبی سے آئی ہیں کہ قرب قیامت میں، یاد رکھیے یہ جو بتا رہا ہوں نا میں ہم سب کے لیے، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک نشانی قیامت کی ہوگی، قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ جب سورج کو چاند ڈھانپ لے گا۔ کون ڈھانپ لے گا؟ یہ فلکیات میں جیسے قرآن فرماتا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے سیارے خلاؤں میں گھوم رہے ہیں، سارے سیارے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اینگل میں۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن ہی کا ریسرچ آج سائنسدان بنے ہیں۔ تو اس میں قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ سورج ہوگا، یہ سب سے بڑا سیارہ ہے، اور اسی سورج سے ساری دنیا کی آبادی ہے، یاد رکھیے ساری آبادی ہے۔ چاند اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، زمین کا جو سیارہ ہے یہاں آبادی ہے، مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہاں پر بستے ہیں، پانی وغیرہ سمندری وغیرہ یہیں پر۔ اس کا جو زمین کا جو نظام ہے، آبادی کا جو نظام ہے، جیسے مثلا ہوا، پانی، اجالا، نباتات و جمادات کی ترقیاں، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جو ہم سانس بھی لیتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا نظام سورج سے ہے۔ یاد رکھیے کسے ہے؟ سورج سے۔ سورج سے آپ جانتے ہیں سورج کی کرنیں چاند پر پڑتی ہیں۔ کس پر؟
چاند پر غور سے سنیں. اور چاند جب اپنی چاندنی پھیلاتا ہے تو اس چاندنی کی وجہ سے سمندروں میں لہریں آتے ہیں، موجیں. سمندر میں موجیں آتے نہیں، کیا بولتے ہیں آپ؟ وللو، ہللو. ولل کا تو جالا نہیں، لہریں، موجیں کس سے آتے ہیں؟ وہ چاند کی چاندنی نہ ہو تو لہریں نہیں آئیں گی. جب سمندروں میں لہریں آتی ہیں تو ان لہروں سے ہوا پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہوا. وہ ہوا جب پیدا ہوتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ ہوا تم تک نہیں آئے گی، کیونکہ ان ہواؤں میں بھی 3 اقسام ہیں. وہ ہوا کبھی اوپر جائے گی، بلندی پر جا کر آئے گی. ایک ہوا جنگلوں کو، درختوں کو اور ہر جگہ کو، پہاڑوں کو چھو کر آئے گی، ایک ہوا. اور ایک ہوا پانی میں گھلتی رہے گی. جو پانی میں گھلتی ہے وہ پانی کے اندر کے جانوروں کی زندگی بنتی ہے. پانی کے اندر ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، نہیں تو کوئی جانور پانی کے اندر جیتا نہیں، خالی پانی سے جیتا ہے نہ، ہوا اس کے اندر بھی ہے. اور جو ہوا بلندیوں سے ٹکراتی ہے، یہ ٹکرا کر بادلوں کو جمائے گی اور اس سے رمچم پانی برسے گا. مگر سمندر کا پانی تو کھارا ہے، یہی پانی تو ہوا میں اڑتا جائے گا. اور جو ہوا پہاڑوں سے، درختوں سے، جو درمیان، اس کے مابین درمیان جو ہوا آکسیجن بن کر ٹکراتی ہے، وہ ہوا اس کو فلٹر کرے گی اور اسی کے بنا پر جو بارش برستا ہے تم کو میٹھا پانی بن کر برسے گا. یہ قرآن کے اندر سورت یاسین میں اس کا پورا ذکر ہے. آج سائنس بھی ماننے کے لیے مجبور ہو چکا. 1500 سال پہلے اللہ نے میرے رسول کو قرآن عطا کیا، اس میں سارے واقعات آئے. والشمس والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کا جو اینگل، اس کا گھومنا، وہ سیارہ جو چلتا ہے، اس کی تعداد بھی قرآن نے بتایا ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ چاندنی سے موجوں سے ہوا، اس سے ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں. اور اب جب ہماری سانسیں کہاں سے آتی ہے؟ ہوا سے. وہ ہوا سمندر کی موجوں سے، سمندر کی موجیں چاند کی چاندنی سے. چاند میں چاندنی جو آتی ہے وہ سورج کی، یہ سب سے بڑا سیارہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا چاند اور سورج کو دنیا کی سب سے بڑی نشانیاں بتایا ہے. سورج سب سے بڑا سیارہ ہے، چاند چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، چھوٹا ہے. تو قرب قیامت میں یہ چھوٹا چاند سورج کو پورا ڈھانپ لے گا. ڈھانپ لے گا کا معنی یہ نہیں کہ سورج میں جا کر ڈھانپے گا، نہ. زمین کا جو دائرہ ہے سورج کی طرف، اس کے درمیان میں چاند حائل ہوگا. یہی تو سورہ قیامہ میں ذکر قرآن بتاتا ہے. جب حائل ہوگا تو زمین جتنا سورج کے دور، سورج کو دیکھے گی، زمین کا جتنا دوری حصہ ہے اتنا جب چاند اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ دور سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جب دور سے دیکھتے ہیں تو چاند چھوٹا ہے مگر سارے سورج کو ڈھانپ دیتا ہے. جب سورج کو ڈھانپ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دن میں رات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کو گرہن کہتے ہیں. نجومی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرہن. خسوف عربی ہے. اگر چاند میں گرہن لگا اسے خسوف کہتے ہیں، سورج میں گرہن لگا تو اسے کسوف کہتے ہیں پرانی زبان میں. سمجھ میں آیا؟ یہ پورا. اب جو حدیثوں میں آئیے، جو انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
تو یہ سورج گرہن جو ہے پورا سورج ڈوب جائے گا. جو وقت ہوگا 10:30 سے 11 بجے دن کے, پورا سورج ڈوب جائے گا, کالا بن جائے گا, پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی. اب پوری دنیا کا معنی یہ نہیں سورج جہاں تک روشنی دیتا ہے وہاں تک, کیونکہ پوری دنیا کو نہ سورج روشنی دے سکتا ہے نہ چاند. اب یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے, کینیڈا میں دن ہے, سمجھ میں آ رہی نا. اب یہاں رات کے 12 بجے ہیں تو وہاں دن کے 12 بجے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آدھی دنیا. اب یہ اندھیرا بن جاتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قرب میں ایک نشانی آئے گی, مہینہ رمضان المبارک ہوگا. مہینہ رمضان المبارک ہوگا, جمعہ کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا, اور سورج کو چاند ڈھانپ دے گا تو کرنیں زمین کی طرف اس کی نہیں آئیں گی. تو کیا ہوگا؟ زمین اور سمندر کا نظام بدل جائے گا. جو نظام چلتا ہے بدل جائے گا. تو وہ سورج گرہن اسی رمضان المبارک میں 29 تاریخ کو آنے والا ہے. کتنے تاریخ کو؟ مگر یہ ہم کو دکھائی نہیں دے گا, یہ بھرپور امریکہ کو دکھائی دے گا, کینیڈا کو دکھائی دے گا, اس کے آس پاس یورپی جتنے بھی علاقے ہیں یہ سب کو دکھائی دے گا. اور یہ گرہن جو آیا ہے آج سے قبل 400 سال پہلے بھی چلے جائیں, یہ 400 سال میں بھی ایسا گرہن نہیں آیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے, یہ گرہن جب آتا ہے, ایسا گرہن جب آتا ہے, دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں. کیا بدلتے ہیں؟ حالات بدل جاتے ہیں. اور تاریخ میں تو ہے, مگر اس کے ساتھ یہ گرہن بھی اسی رمضان المبارک میں آ گیا. تو کیا حالات بدلتے ہیں؟ سب سے پہلی حالات, جس جگہ یہ گرہن دکھائی دے گا تو وہاں بھرپور آنے والے دنوں میں زلزلے آئیں گے. کیا آئیں گے؟ زلزلے. اور میں تو 3 سال پہلے سے یہ باتیں بتاتے آ رہا ہوں. امریکہ کو ان کو بہت بڑا دھوکہ ہے, زلزلوں سے بہت بڑا خطرہ ہے. پھر سب سے پہلے جب گرہن جائے گا تو بلائیں, حوادثاتوں کا نزول ہوگا, پھر زلزلے آئیں گے, اور اس کے بعد پھر خون ریزیاں ہوں گی, یعنی جنگیں تو اب چلتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے جنگیں اور بھی دنیا میں پھیل جائیں. اور یہ زلزلے, یہ حوادثات عرضی وقت کی صرف امریکہ اس کے آس پاس کے علاقے ہی نہیں ہیں, اس کا اثر سب سے پہلے ہمارے ہندوستان پر پڑنے والا ہے. یاد رکھیے, ہمارے ہندوستان میں بھی زلزلے آنے والے ہیں, 2nd نمبر پر ہے. خون ریزیاں ہونے والے ہیں, حالات نظر آتے ہیں, روپش حالات, بلائیں نازل ہونے والے ہیں. شوال کا مہینہ, ذوالقعدہ کا مہینہ, بقرعید کا مہینہ, یہ 3 مہینے اگرچہ گزر گئے, محرم کا مہینہ شروع. پتا نہیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانے. تو حدیثیں بتاتی ہیں جب یہ گرہن ہوتا ہے اس وقت ایک آواز ہوگی چلانے کی. اس آواز سے 70,000 سے زیادہ لوگ بے ہوشی عالم کوما میں چلے جائیں گے. اتنے زیادہ لوگ, اس سے بھی زیادہ لوگ اندھے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ لوگ کانوں کے بہرے ہو جائیں گے, اور اس سے زیادہ عورتیں کنوارے پن سے نکل جائیں گی, گلی کوچے میں گر جائیں گی.
تو ایسے حالات اس آواز سے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ آواز وہاں ہوں گی جو ساری دنیا کو سنائی دے گی، آسمان سے ہوگی. اور سورت دخان میں اللہ تبارک و تعالی دخان، سورت دخان میں ایک آیت نازل کیا ہے جو آسمان دھواں بن جائے گا. شاید ہو سکتا ہے، اللہ اس کا رسول جانے، مگر نشانیاں جو میرے رسول نے احادیثوں میں بتائی ہیں، جو قرآن مجید کی جو آیتیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کی جو آیتیں بتاتی ہیں، انہی آیتوں سے اگر سے دیکھا جائے تو اس سال اسی مہینے کا 29ویں تاریخ یعنی 20/9 تاریخ کا جو مسئلہ سورج گرہن کا اس طرف آ رہا ہے، یہاں تک کہ 70% یقین کر سکتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ 27 28 29 30 31 32 تک دنیا کے حالات رد و بدل ہیں، اور لوگ اتنے ختم ہو جائیں گے، اتنی خون ریزیاں ہوں گی، اتنے زلزلوں میں چلے جائیں گے، اور اتنے قومی آبادی میں چلے جائیں گے کہ اگر 32 یا 33 کا آنکڑا دیکھا جائے، جتنی آبادی دنیا کی ہے اس میں کم سے کم 30 سے 38% گھٹ جائے گی. یہ بات یاد رکھ لیں. اور اس کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن عبادتوں میں رہو، ذکروں میں رہو. اس کے لیے خاص ذکر ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی واتوب الیہ. اس ذکر کو زیادہ کرو. اگر کچھ آواز تمہیں سنائی دے تو کانوں کو میں رویاں ایسا بند کر کے سجدے میں پڑے رہو. یہ ترکیب بتائی ہے صحابہ نے. تو بہر کیف مجھے پتا نہیں کہ وہ اسی تاریخ کو ایسا ماحول ہوگا یا پھر کب ہوگا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب آگے چلنے والی جو زندگی ہے یہ بچ بچ کر قدم رکھنا ہوگا، سنبھل کر قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں سارے کے سارے بے ایمان لوگ ہیں، نہ 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 نہ. مسلمانی لباس کو پہن کر جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست مسلمان بن کر پھرتے ہیں، ایسے غدار مسلمان بھی مسلمان کے دشمن ہیں. بات یاد رکھ لیجیے. کیونکہ لباس تو مسلمانی ہے، مگر ان کی پوری چال، پورا ارادہ اور پوری چال و چلو ان کی منافقت ہے. وہ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے وہ مسلمانوں سے، دوستوں سے، اپنوں سے دشمنی بغاوت کرنے والے ہیں. ہم کو خطرہ زیادہ بے ایمانوں سے نہیں ہے، کم ہے، مگر ہم کو خطرہ اپنے دوستوں سے ہے جو ساتھ کے مسلمان، جو بے ایمانی پر، لالچ پر اور بغاوت پر اتر آتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس نہ اللہ نہ رسول. باتیں حدیثوں کی کریں گے، باتیں قرآن کی کریں گے، باتیں ڈر و خوف کی کریں گے، مگر وہ بات جب پلٹ کر خود ان کی طرف آتی ہے، نہ ان میں نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ خدا رہے گا، نہ رسول رہے گا تو صرف اکیلا شیطان رہے گا. یہ منافقت ہے. کیا ہے یہ؟ منافقت ہے. 3 جمعہ اگر کوئی مسجد میں نماز با جماعت نہ پڑھے تو وہ کفر میں مبتلا ہے. یاد رکھ لیجیے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف ایک سوئی، کیا ہے سوئی، جو کپڑے سیتے ہیں بٹنوں، کیا ہے بھائی سوئی، وہ سوئی برابر سوئی کے لیے بھی دھوکہ دے دے، وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ تو سوئی ہے. پتا نہیں کہ ہم جائیداد پر، ملکت پر، پیسوں پر، زمینوں پر دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا دباتے ہیں، ایک دوسرے کا جھپٹتے ہیں. تو کیا سچے مسلمان ہیں ہم؟
ہوشیار رہیے، اور ہندوستان کا کھیل بھی بدلنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں ہم سب اچھے ہیں، ہماری حکومتیں ایسے ہیں، سب کچھ ہے نا۔ ہر حکومت بدلنے والی ہے، ہندوستان کا کھیل بدلنے والا ہے۔ جاگنا ہے مسلمانوں کو، سمجھنا ہے مسلمانوں کو۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی مربے میں کڑوی گولیاں کھلاتے ہیں۔ اب ہم کیا ہیں، میٹھی اوپر میٹھا دیکھتے ہیں، گٹک 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 گٹک، لیکن اندر کڑوا زہر بھرا ہوتا ہے۔ حالات بدلنے والے ہیں، خیالات بدلنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو حقیر، فقیر، مفلس، بھکاری بنا کر رکھنے کا ارادہ ہے حکومتوں کا، کیونکہ کٹورا لے کر اپنے بال بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس جا کر ان کے جوتوں کو چومیں اور ان سے بھیک مانگیں۔ یہ ارادہ ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ مگر مسلمان آج نہ سمجھ رہا ہے، نہ سوچ رہا ہے، اپنی عیاشی میں، اپنے عیش و عشرت میں اور اپنے باری میں لگا ہے، بھاگتا ہے، پھرتا ہے، مگر ہمارے پیچھے اس طرح دشمن پڑا ہے۔ سوچنا چاہیے ہر ایک کو، بچنے کی تدبیریں نکالو، اور تدبیر سب کو ایک بننا ہے۔ تدبیر کیا ہے اس کی؟ سب کو ایک بننا ہے۔ مگر ہمارے مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ایک نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس میں بھی انگریزوں کا خون ہے۔ سب سے پہلے جدا کرنے والا کون ہے مسلمانوں کو؟ انگریز۔ اور یہ 1962 میں ہندوستان پر کیا، مسلمانوں کے اندر، اور ہندو مسلم انگریز نے ہی کیا۔ اب RSS کر رہی ہے، BJP کر رہی ہے، مگر اس سے ہم کو خطرہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو فرقے ہیں، جس کو انگریز نے ہوا، پانی، غذا جھولا جھلا کر، باتوں میں دودھ ڈال کر، نپل لگا کر جو پلا پلا کر چھوڑا ہے، ان سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب مسلمان یہ تھے، اہل سنت والجماعت تھی، تو ان میں دراریں ڈال دیے۔ یہ رہیں گے، خلافت عثمانیہ کو سب کچھ ختم ہو گیا مگر اس کو ختم نہیں کر سکے۔ مگر کب ختم کرے؟ پھوٹ ڈالنے کے بعد۔ آج بھی مسلمانوں پر حملے سن رہے نہیں، دیکھ رہے نہیں فلسطین کے حالات رمضان المبارک میں بھی کیسے چل رہے ہیں۔ کسی کا دل دکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، جوان بم باری میں شہید ہو رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عید سامنے ہے، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا احساس ہے؟ قسم کھا کر بول رہے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بول رہے ہیں، کس کے سینے میں اتنا درد ہے مسلمان کے لیے؟ کبھی سوتے وقت تو یاد کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ بھی، نیوز بھی ہم محض اور ہمارے تھرل کے لیے دیکھتے ہیں، کیا ہے نش، کیا ہے نش، کیا ہے نش، کیا ہے نش۔ کبھی مردے نظر آئیں گے، کبھی ہاتھ پیر کٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے باڑیاں نظر آئیں گی، لیکن دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کا دل دکھا ہے؟ کسی کے آنسو نکلے ہیں؟ ہم کو کیا، ہم آباد ہیں ہندوستان میں۔ سوچو ذرا، اگر وہ حال ہمارے یہاں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، کیا ہوتا؟ سمجھ رہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام والے نہیں ہے۔ کئی مسجدیں ڈھا دی گئی، مسجدوں میں شہید کر دیے گئے، آج بھی ہو رہے ہیں، راتوں میں، صبح میں، ایک ایک گھنٹے میں کتنے لوگ، بچے، عورتیں، حاملہ عورتیں مر رہے ہیں، معلوم ہے؟ کبھی اس بات کا احساس ہے آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان وہ نہیں ہے کھا کے پی کے پنجگانی نمازی، بس مسجد میں نماز پڑھ لو، میں زکات دے دو، حج کر لو، چپ ہے ایسے کردار پر
اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. مسلمان سب سے پہلے ایک دوسرے کا درد بانٹے. مگر یاد رکھو لوگوں، اتنے پھولے نہ سماؤ. آج دن وہاں آیا، کل ہمارے یہاں آنے والا ہے. یاد رکھو اس بات کو. آج دن وہاں چل رہے ہیں، آج وہاں بچے، عورتیں، جوان مسلمان شہید ہو رہے ہیں. کایا پلٹے گی، ہوا رخ بدلے گی. ہمارے ہندوستان میں بھی وہ دن کل آئے گا. یہ مت کہنا. اللہ اور اس کے رسول کو گواہ رکھ کر آج کی رات اس مسجد میں میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ دن نہیں آئے گا، آئے گا. وہ حالات بھی آئیں گے یہاں پر، جب دیکھیں گے کس میں کتنا دم ہے. آج ان کے گھر کو آگ لگی تو ہم کو کیا، ہمارا گھر آباد ہے. دیوانے، وہ آگ کی چنگاری تیرے گھر پہ بھی آئے گی. آنے سے پہلے سنبھالو، سنبھل جاؤ. مگر عیاش مسلمان، بد کردار مسلمان، دھوکہ دینے والا، دوسروں کو ڈبانے والا مسلمان کہاں سنبھلے گا؟ مگر تیار ہو جاؤ. اگر تم صحیح ہو، صحیح ہو، ایسی موت آئے گی تو شہید کہلاؤ گے. اگر نہ صحیح ہو، آزادی کہلاؤ، حادثے میں چلے جاؤ. یہ دن ہمارے یہاں آنے والے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو کہ جو قومی وادی کے جو مسئلے ہیں نا، یہ اتر سے نکل کر تمہارے وجے واڑا ندی، کرشنا ندی تک لاشوں کی ڈھیر سے لاشوں کی ڈھیر لگ جائے گی. جب کرشنا ندی وجے واڑا تک چلے جائیں گے تو کیا یہ بستیاں نہیں آئیں گی؟ اس طرف سے آئے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ آگ اٹھے گی بقرعید میں. کب اٹھے گی؟ بقرعید میں، عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد. ایسا نہیں کہ یہی بقرعید میں اٹھے گی، نہ. مگر جو آنکڑا ہے نا، 31، 32، 33 کا آنکڑا جو ہے، وہاں تک کبھی بھی وہ آگ اٹھ سکتی ہے. میرے دادا سید شاہ بڑے غوث پیر قادری 1933 میں پیدا ہوئے. کب ہوئے؟ اور اس سے پہلے یہ ساری آگے چلی، یہ ساری آگے چلی. سیکنڈ ورلڈ وار چلا. جو حالات جو آج چل رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ چلے. بہت 1915 میں، 1905 میں، 1921 میں، 1919 میں، 1922 میں، 1926 میں، 1927 میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ میرے دادا کی حیات میں پورے حالات چلے. پھر وہ پردہ ہوئے، ان کے بڑے فرزند آئے، ان کی حیات میں ہندوستان آزاد ہوا. صرف ایک دن کا فرق تھا. کیا تھا؟ آج ہندوستان 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ اب مجھے ابھی ہمارے ایک رضا کہاں ہے معلوم نہیں، ایک واٹس ایپ لا کو بتائے، رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی، یعنی بڑی رات. کیا تھی؟ بڑی رات. ہندوستان 15 اگست آزاد ہوا تھا. لیکن عزیزو، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے جو تاریخ پڑھا ہے، ہندوستان محرم میں آزاد ہوا. 7 کھن کو. کتنے؟ 7 کھن کو. اس سے ایک دن پہلے میرے دادا طاہر پیراں انتقال ہوئے. ایک دن بعد ہندوستان
उनकी तारीख 47 है। तो ये जो तवारीखात हैं ये उन्हीं के बनाए हुए हैं, कोई तारीख उनकी गलत नहीं गई, गलत नहीं गई। आज तो जब शहर जमल मुल्क में तो कयामत बरपा है, नए नए खुलफा, नए नए साहिबा, तो हमें बड़े, लेकिन हकीकत जमल मुल्क का नामो निशान नहीं था। सबसे पहले झंडा हजरत जमालुद्दीन कादरी अलैहि रहमा के खलीफा अव्वल कादर मोहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने करा है। ये किसको मालूम तारीख? जब जमल मुल्क ने था, गंडीकोटा था, बिरयानी पक गई तो सब खाने आते, मगर कौन कितने पानी में है मालूम नहीं है। आप यहां के साहब ऐसे दहिंदरों को मालूम नहीं कितने पानी में है यहां के साहब। मेरे दादा तक पूरे अतराफो किनार हर साहिब की तारीख उठा लो और मेरे पास आसाने में, हर जगह की तारीख, हर मुकाम की तारीख, हर आसाने की तारीख मिलेगी मेरे पास। क्यों? शेषा बड़े वस्पिरा कार्य हेड ऑफ आंध्रा नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी थे। औरंगाबाद आप जानते हैं, खुलदाबाद जानते हैं, मेरे साथ कौन कौन आए थे? नहीं? वहां भी मेरे दादा की तारीख है, वहां से मेरे दादा के लिखे हुए किताबें भी लाया हूं मैं। कहां तक है हस्ती, जाकर देखो। और उनके बाद फिर ताहिर बिना, वो तो मुफस्सिर थे। आज भी उनकी किताबें बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं, मगर आज वो शायने हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने, तसव्वुफ समझने वाला इल्म आज मदरसों में नहीं दिया जा रहा। समझ में आ रही? फिर उसके बाद हजरत बदरुद्दीन साहब आए, 25 साल खाली खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये 25 साल में इंटरवल हो गया। अभी आए मेहनती साहब, मेरे बाबा थे मौलवी, उनके भाई थे मौलवी कामिल, फारसी के आलिम थे। ये सब यहां का जो ये इल्म का सेंटर है। आज भी उनके दस्ते मुबारक से लिखी हुई किताबें, लिखे हुए नुस्खे, लिखे हुए किताबें आज भी मौजूद हैं। हाथों से लिखे, जब प्रिंट नहीं था, प्रिंट करने का नहीं, हाथों से लिखे। मैंने बॉम्बे गया था किताबें प्रिंट करने के लिए, उस टाइम पे 90 पर 7 में जब मैं गया था, तो उस टाइम पे वो किताबें प्रिंट करने के लिए कम से कम 10 लाख से ज्यादा पैसा बताया। मेरे पास कहां है 10 लाख? मैं तो भूखा प्यासा और साहिबा की तरह चिकना चापता बिरयाना खाकर मुरीदान घर में सोने वाला नहीं। महीने में एक बार चक्कर लगा, मुरीदान जमा करते, तोशा बना को, मोटा बना को देते। ऐसे मेरे मुरीदान नहीं है। मेरे दादा ये बोलते, हम गरीब हैं, हमारे मुरीदान भी गरीब कर। बात समझ में आ रही है? हम गरीबों को ज्यादा सीने से लगाते हैं, मालदारों के घरों से हमको ताल्लुक नहीं है। कई मालदार मेरे मुरीदों में भी है, लेकिन मुझे सरोकार नहीं है। जितने गरीब का घर और गरीब की जितनी चाहत होती है, बस वही हमें अफजल है। ये हमारा घराना है भाई, रोशन का घराना है ये। अब तो आलतू फालतू बहुत सारे आ गए, नगीने चमकने वाले बाजारों में टुकड़े बहुत सारे आ गए, उनसे हमको क्या काम है? हम खामोश चले जाते हैं। इसका माना ये नहीं कि हम जानते नहीं है, सबकी तारीख रखते हैं, हम सबका खानदान रखते हैं, कौन कहां पैदा हुआ, कौन कैसे आया है। अगर किसी को जानना है, आओ, खुला है आस्ताना सबके लिए तैयार। मगर डरते हैं, डरते वही हैं जो चोरी करते हैं। जो चोरी करते हैं वही डरते हैं। मुझे क्या डर? मैं तो खुले आम बाजार में भी आ जाऊंगा, चौरा में भी आ जाऊंगा, जहां चाहे वहां आ जाऊंगा, जिसे चाहे उसे बुला लो। तो याद रखो, ये दिन जो मैं कह रहा हूं ना, हालात बदलने वाले, आने वाले दिनों का ख्याल रखो। जहां तक हो सके इस रात में, इस रमजान मुबारक में, किसी को आखिरी महीना जानो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, और अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं करो, माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं करो, उम्मत मुस्तफ़ा के निजात और मग़फ़िरत के लिए दुआएं करो। और जहां तक हो सके वहां तक बाद रमजान भी बुराइयों से बचने की सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चे मुसलमान जब ऐसा करेगा
تو فرق کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان جمل ملک سے ملیں گے. ایسا نام کماؤ، کیونکہ جمل ملک کی تاریخ تو بدنام ہے، بہت بدنام ہے. لٹیرے جمل ملک سے نکلتے، چور جمل ملک سے نکلتے، لڑائی جھگڑے جمل ملک سے نکلتے ہیں، فتنہ جمل ملک سے نکلتا ہے. کیا ہے یہ؟ اپنے شہر کو اپنے کردار سے بدنام کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا کردار بناؤ تمہارے کردار عزیز سے تمہارا شہر چمک اٹھے، سارے شہروں میں گل کھلائے. یہ سچے مسلمانیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک انا انزلنا 3 قل سے 12 رکعت والی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب ہیں یا ہمارے ناصر صاحب ہیں وطر پڑھا دیں گے. وطر کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آستانے میں تشریف لائیں. وہاں بدرالدین صاحب کا آج سندل مبارک ہے، صرف 10 منٹ میں ہو جائے گا. فاتحہ وغیرہ ہوگی، تبرک تقسیم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے.